प्यारे अंबिया हमारे अंबिया हमारे अंबिया प्यारे अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्यारा प्यारा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं ज़िक्र एक नबी का। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस हमारे प्यारे प्रोग्राम में हम किसी एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर करते हैं। आज जिस नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे, बड़ी ही प्यारी शख्सियत, अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात से भी नवाजा, कई कमालात से भी नवाजा। दीगर तमामी अंबिया कराम को अल्लाह पाक, चूँकि ये अल्लाह तबारक व तआला के चुनीदा होते हैं, रब पाक के, अल्लाह पाक के ख़ास बंदे होते हैं, अल्लाह पाक मोजज़ात से भी नवाजता है। इसी तरह इन हस्ती को जिनका आज हम ज़िक्र करेंगे, इनको खुसूसियत के साथ इसलिए कि आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी जो एक तरतीब थी अंबिया कराम की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी हैं वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इनके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी हुई, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह पाक ने आपको मोजज़ात से भी नवाजा है, बनी इसराइल के साथ भी आपके कुछ वाक़यात हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई एक अहादीस भी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। फिर इनका कुर्बे क़यामत में ज़मीन पर तशरीफ़ लाना, इनका हयात होना, ये बहुत सारी चीज़ें और भी हमें सीखने को मिलेंगी। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा ये प्रोग्राम अव्वल से लेकर आखिर तक देखने की नीयत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ढेरों ख़जाना अल्लाह ने चाहा तो हमारे हाथ आएगा। इब्तिदान मैं एक दुरूद पाक की फ़जीलत बयान करूँगा, इसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम मदनी चैनल के बड़े प्यारे नात ख़ान इस्लामी भाई इंशाअल्लाह उनकी तरफ बढ़ेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे साथ जो नात ख़ान हैं, बड़े प्यारे इस्लामी भाई अज़ीम अत्तारी, माशाअल्लाह। मरहबा कहते हैं अज़ीम भाई आपको, सेहत आपकी ठीक है, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी सैयद वक़ार शाह साहिब, माशाअल्लाह। शाह साहब मरहबा कहते हैं आपको भी। हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने, अल्लाह पाक बरकतों से माला माल फरमाए। अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, अज़ीम भाई की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर मुबल्लिग़ीन दावत इस्लामी से इंशाअल्लाह हम मदनी फूल लेंगे। जी अज़ीम भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, आका तेरे नाम से टली। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, तेरे नाम से टली। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, तेरे
مشکل کشا ہے تیرا نام، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کے تو عجب کیا، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن چھپائے تو عجب کیا، منہ ڈانپ کے رکھنا گنہگار بہت ہوں، منہ ڈانپ کے رکھنا گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، اور نازاد سفر ہے کوئی کام بھلے ہیں، نازاد سفر ہے
بلائے تو عجب کیا اور دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سب کو بار بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی با ادب حاضری عطا فرمائے، اور یہ تمنا واقعتاً دل میں ہونی بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہی ایسی مبارک ہستی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں اپنے حواریوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی امت والوں کو، بنی اسرائیل کو دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے لوگوں کو دیتے رہے، بنی اسرائیل کو دیتے رہے۔ کیا شان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ عدنان چشتی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، ابتداً تو مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی آپ کو، اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ذکر ایک نبی کا ہے اور کسی ایک نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی ایک کمالات، کئی ایک معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ کون سے تھے اور کیا ہیں اس میں حکمتیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اللہ کریم نے سب کو بہت سارے معجزات عطا فرما کے بھیجا۔ واہ، دراصل معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہوا، واہ 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 واہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت اور اس کی عطا کی ہوئی فضائل اور کمالات ہیں جن پر عام لوگ قدرت نہیں رکھتے۔ یہ اپنی اس قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے، ان معجزات کے ذریعے لوگوں کو عاجز کر دیتے ہیں، اور پھر
جیسے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، مقابلے میں جو ہے وہ ایک لشکر ہے پورے کا پورا، بہت سارے جادوگر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کیا بات ہے۔ تو ایسے ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا تو دنیا میں تشریف لانا ہی جو ہے وہ معجزے سے کم نہیں ہے، معجزہ ہے یقیناً، اور بغیر والد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ گویا آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور پھر ابتدا ہی اس انداز میں ہے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نکلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہے کہ واقعی بچوں کو کس نے پنگوڑے میں کلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن فصاحت و بلاغت ایسی، اپنی والدہ کی عصمت بھی بیان فرما رہے ہیں، ان کی پاکی کا بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے اللہ کا بندہ ہونے کا بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اس وقت جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتاب عطا فرمانی تھی اس کا بھی ساتھ ہی اعلان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آپ نے بچپن ہی میں یہ دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے جب لوگوں نے آپ کی والدہ سے کلام کرنا چاہا تو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دے رہی، فرمایا یہ بچہ جواب دے گا۔ کیا بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ لوگوں کی حیرانی کا باعث تھا کہ بھئی ایسا کہاں ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب کلام فرمانے والے، جب دنیا میں تشریف لانے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو پھر سب کچھ ہو جایا۔ کیا بات ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ اپنی والدہ کی عصمت کو بھی بیان فرمایا، اور پھر یہ وہ ابتدا تھی، یعنی معجزات کی ابتدا ہے آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی ایک معجزہ کہ بغیر والد کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تخلیق فرمائی، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جو ہے وہ آپ کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر آپ کا پنگھوڑے میں کلام فرمانا یہ آپ کا، اور پھر والدہ کی عصمت کا بیان فرمانا یہ بھی معجزہ ہے آپ کا۔ اچھا، پھر جو اللہ تبارک تعالی بالخصوص آپ کو جو ایک عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے، یہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جنہیں حواری کہا جاتا ہے، بالکل یہ حواری لفظ پر جو ہے نا وہ تفسیر کبیر میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا کلام فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی سے چونکہ پنگوڑے میں ہی کلام فرما رہے ہیں، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کا دنیا میں تشریف لانا جیسے ایک معجزہ ہے، ان کے اگلے معاملات بھی بے شمار معجزات پر مشتمل ہے۔ تو آپ کی والدہ جو تھی نا، وہ کچھ لوگ تھے جو دھوبی کا کام کرتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے اور رنگ بھی کیا کرتے تھے کپڑوں کو۔ تو یہی آگے چل کے حواری کہلائے جو اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا جو کپڑے رنگا کرتا تھا، اس کے پاس جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا کہ بھئی یہاں ان کے پاس آپ رہا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ کریم ہے ان کا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، اللہ کریم اختیار عطا فرماتا ہے، جیسے چاہتے ہیں زمانے کو فیضیاب فرماتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک انداز تھا۔ تو آپ وہاں جلوہ گر ہوئے۔ ایک دن وہ جو کپڑے رنگنے والا شخص تھا نا، اب وہ کیا کرتے تھے، ایک کپڑے کو رنگ دینا ہے تو ایک بار اس میں رنگ ڈالا، اب وہ سرخ رنگ کا رنگ دیا مثال کے طور پر، پھر جی سیاہ رنگ کا رنگنا ہے، اس کے لیے دوبارہ پانی گرم کرتے، جو پروسیس ہوتا تھا اس کے مطابق وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی یہ نا اتنے کپڑے ہیں مختلف رنگوں کے، ان کو رنگنا ہے، میں کام سے جا رہا ہوں تو آپ یہ کام کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، اللہ کے با اختیار نبی علیہ السلام جیسے چاہیں آپ جو ہے وہ کام فرمائیں۔ آپ نے کیا کیا، وہ جو برتن تھا نا پانی کا، اس کے اندر آپ نے وہ سارے کپڑے ڈالے، اب کوئی سفید رنگنا ہے، کوئی کالا رنگنا ہے، کوئی پیلا، کوئی نیلا، کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سارے کے سارے اس کے اندر ڈالے، اور وہ جو رنگ تھے نا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دیے سارے کے سارے، اور اب وہ تیار ہو رہا ہے جی۔ اتنے میں وہ شخص آ گیا، وہ جو کام کیا کرتا تھا، وہ تو گھنٹوں میں دنوں میں یہ کام کیا کرتا تھا، ایک ایک کر کے اس نے کپڑا نکالنا، پھر اس کو نچوڑنا، سکھانا، یہ سارے کام کرنا۔ اس نے کہا وہ کپڑے جو میں نے رنگنے کا کہا تھا فرمایا اس کے اندر، وہ اس کی حالت گویا ایسی تھی، سر پکڑ لیا اس نے کہ بھائی یہ کیا کیا، یہ تو علیحدہ علیحدہ رنگوں کے تھے، سارے ایک رنگ کے تو رنگنے نہیں تھے، یہ کیا ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نکال کے دیکھو، جو جیسا رنگنا تھا ویسا ہی رنگا گیا ہو۔ اس نے جیسے ہی اس کو کھولا، دیکھا
یہ زمانے میں یہ منظر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہی دکھایا ہے، کیا بات۔ ورنہ وہ لوگ ایک ایک کر کے رنگا کرتے تھے، جیسے ہی کھولا اس نے جس کپڑے کو جس رنگ میں رنگنا تھا وہ اسی رنگ کے اندر رنگے ہوئے۔ کیا بات، کیا یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ، پھر یہ لوگ ایمان لے آئے آپ پر، اور یہی لوگ حواری کہلائے پھر بات، آپ پر۔ کیا بات۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز، یہ تو وہ ہے جو ابتدا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ پر، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کے قائل ہوئے، آپ پر کلمہ پڑھ کر آپ کی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، جو آپ کی تعلیمات تھیں، لوگ ایمان لانا شروع ہوئے۔ صحیح۔ اور پھر چونکہ وہ زمانہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں لوگ جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ علم طب کی بڑی فراوانی تھی۔ طب سے مراد علاج معالجے سے جو تعلق رکھنے والا علم ہے نا، علم طب، تو اس کی بڑی جو ہے وہ دورہ تھا، بیماروں کو ٹھیک کر دینا اور یہ۔ لیکن اس زمانے میں بھی یوں کہہ لیں اس زمانے کے اعتبار سے ترقی کے باوجود جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا نا، یعنی جو پیدائشی طور پر ہی جس کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، تو اس کو اس زمانے میں بھی جو اطباء تھے، اس یوں کہہ لیں ہمارے زمانے کے اعتبار سے جو ڈاکٹرز تھے، جو حکمات تھے، حکیم جو تھے، وہ آج سے وہ کہتے تھے جی جو ٹھیک تھا اور اب اس کی بینائی چلی گئی ہے، نابینا ہو گیا، اس کو تو ہم ٹھیک کر دیں گے، لیکن جو پیدائشی طور پر نابینا ہے نا، اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کام ڈاکٹروں کے بس کا نہ ہو، اطباء کے بس کا نہ ہو، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کر دیا کرتے۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت یہ تھی، رفعت یہ تھی، جو مادرزاد اندھے ہوا کرتے تھے، اللہ کریم نے آپ کو یہ اذن عطا فرمایا تھا، یہ اللہ کی عطا تھی آپ پر کہ آپ انہیں بھی اکھیارا کر دیا کرتے تھے، انہیں بھی ٹھیک فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف ایک نہیں بلکہ اس زمانے میں یوں کہہ لیں کہ جیسے آج کل جو کام ہمارے زمانے کے اعتبار سے باوجود ترقی یافتہ ہونے کے بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ابھی بھی یوں کہہ لیں کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو ایسے ہی اس زمانے میں بھی تھا۔ کوئی شخص فوت ہو گیا، اب بیمار ہے، اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دنیا سے چلا گیا، مر گیا جو، اس کو زندہ کون کرے؟ اس کو زندہ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ اور یوں کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارک کو دیکھتے چلے جائیے نا تو سراپا معجزہ ہے آپ کا، اور اس قدر وسعت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ اگر بندہ الفاظ پر غور کرے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی علم عطا فرمایا تھا کہ لوگ آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ ماضی میں یعنی گھر میں اپنے کیا کھا کے آئے ہیں یہ بھی، اور آئندہ وہ کیا کھائیں گے، مضارع کا صیغہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی جانتے تھے جو انہوں نے کھایا، بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، فرمایا میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، وہ بھی جانتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو۔ تأکلون اگر اس کو یوں کہہ لیں لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے جو تم نے کھایا ہے یا جو تم کھاؤ گے مستقبل کے اندر، دونوں جو ہے وہ معنی اس کے بنتے ہیں۔ اور تدخرون جو تم جمع کر کے آئے ہو، اور آئندہ جو تم جمع کرو گے، مستقبل کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، جو ماضی ہے اس کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں۔ یہ تو وہ ہیں، غور کرتے چلے جائیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جو ابتدا ہے آپ کی، جو دنیا میں تشریف لانا ایک معجزہ ہے، تو ان کا یوں یہ دنیا سے ان کا یوں تشریف لے جانا آسمانوں پر، یہ بھی معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت بھی عطا فرمائی، تو ساری کی ساری زندگی جو ہے نا وہ آپ کی معجزات سے لبریز ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دنیا میں تشریف لانے سے لے جانے تک، ہاں جی، اور یہاں لے جانا وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ یعنی فوت ہو گیا بندہ اور دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور رفعت یہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بر رفعہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اٹھا لیا ہے، یہ جو ہے وہ آسمانوں پر زندہ سلامت ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ پھر آپ کا ہزارہا سال سے بغیر کھائے پیے حیات رہنا، یہ بھی معجزہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمالات عطا فرمائے ہیں، کیا معجزات اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ کہیں مردوں کو اٹھا دینا، کہیں جو کوڑ کے مریض ہوں انہیں شفا یاب کر دینا، برس کے مریض ان کو شفا یاب کر دینا، جو گھروں میں رکھ کر آئیں، جو کھائیں گے
جو چھپا کے رکھا یا آئندہ رکھیں گے، سب کے بارے میں بتا دینا، یہ اللہ پاک نے ہی آپ کو کمال عطا فرمائے، آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ وقار شاہ صاحب، آپ ارشاد فرمائیں کہ آسمان سے دسترخوان بنی اسرائیل کے لیے ایک اترتا تھا، یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ دعا کے لیے کہا گیا، پھر یہ مکالمہ تھا، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بڑا یہ زبردست اور دلچسپ ایک واقعہ ہے، جی اور مشہور بھی ہے آسمان سے اللہ۔ دسترخوان کا نازل ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کہ معجزات کا ذکر چل رہا ہے، صحیح۔ اور بہت ہی خوبصورت اور بڑے زبردست بہت سارے معجزات ہمارے عدنان چشتی بھائی نے بھی بیان فرمائے۔ ماشاءاللہ، تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، واہ، اور ان چیزوں سے بہت ساری باتیں پتہ بھی چلتی ہیں۔ بس بات وہی ہے کہ آدمی سمجھنے والا ہو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات ہیں، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، قرآن نے ہی بیان کیا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتا ہوں، ابری الاکمہ والابرص، اور جو برس کے مریض ہیں، یہ بھی مرض ہوا کرتا تھا، آج بھی اس کا علاج نہیں ہوتا، جو دھبے پڑ جاتے جسم پر، یہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں دے دیتا ہوں، کس کو؟ مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتا ہوں، میں برس کے مریضوں کو شفا دے دیتا ہوں، کیا بات ہے، ابری الاکمہ والابرص، اور آگے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّہ، مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تو نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، بالکل، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں مادرزاد اندھوں کو شفا دے رہا ہوں، سبحان اللہ، میں برس کے مریض جسے اور کوئی نہیں ٹھیک کر پا رہا ہوں اسے بھی صحیح کر رہا ہوں، حتیٰ کہ جو مر گیا، بھائی موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتا ہے، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ کر دیتا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے احیی الموتیٰ، میں زندہ کر دیتا ہوں۔ واہ، آگے مزید فرماتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ سبحان اللہ، اب بات پورا عقیدہ واضح ہو گیا، صاف ہو گیا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے بہت کچھ دیا کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے بہت کچھ دیا کرتے ہیں۔ اب یہی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عدنان بھائی یہ میرا ریسنٹلی تجربہ بھی رہا کہ بس بعض اوقات آدمی کہہ لیجیے سب سمجھنے کو نہیں تیار، تو آپ لاکھ ان کے سامنے قرآن پڑھے، قرآن کی آیات رکھیں، نہیں جی، سیدھا سیدھا عقیدہ ہے کہ ہر چیز واقعی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، پر وہ عطا بھی کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں اس کی عطا پر روک لگانے والا؟ اللہ چاہے اپنے بندے کو شفا دینے والا بنائے تو اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، وہ چاہے کہ کوئی شفا نہ دے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی شفا کیا ایک ذرہ نہیں دے سکتا، ایک ذرا سا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کو بہت بڑے بڑے کمالات عطا فرما دیتا ہے، اسی میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، مٹی کی مورت بنائی، یعنی ایک مورتی سی بنائی، مٹی سے مجسمہ بنایا، فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کی عطا سے۔ اب پرندے کی مورت ایک بنائی، ایک جو ہے وہ مجسمہ سا بنایا، اور اس میں کیا کیا؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں دم کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے بندوں کے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دم میں بھی کتنا دم ہوتا ہے، وہ پھونک مارتے ہیں، جو پرندہ نہیں تھا، جو مورتی تھی، وہ زندہ پرندہ بن گیا، لیکن کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا سے۔ تو الحمدللہ یہی عقیدہ، اگر قرآن کی یہی آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہی معجزات دیکھ لیے جائیں تو عقیدہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سارے اختیارات عطا فرماتا ہے، اور وہ پھر اللہ کے حکم سے، اس کی عطا سے، اس کے اذن سے دیگر بندوں کو نوازا کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں نا وہ شفائیں دیا کرتے تھے کس طریقے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی طریقہ کار تھا جو آپ نے کہا سورہ مائدہ میں بھی اس کا بیان ہوا۔ مائدہ کہتے ہی دسترخوان کو ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے تقاضا کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے۔ اب دسترخوان نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور وہ اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے، وہ ڈائریکٹ ہی دعا کر لیتے، ڈائریکٹ ہی مانگ لیتے، وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو۔ پھر جب اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا، میں اس میں سے عرض کرتا ہوں کہ حواری عرض کرتے ہیں، اے عیسیٰ ابن مریم ہل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ اب دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے،
ایک بڑی چیز ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو چونکہ الفاظ اس طرح کے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ مطلب اس طرح کا سوال کیوں کرتے ہو جس سے گویا یہ تردد سا لگتا ہے جیسے شاید تمہیں یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ یقین رکھنے والے تھے، ایمان والے تھے۔ تو آگے وہ ریزن بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیوں کیا کہ ہمارے سامنے آسمان سے اس طرح سے دسترخوان نازل ہو۔ ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اتنی عظیم قدرت ہے کہ وہ آسمان سے اس طرح سے دسترخوان نازل کر رہا ہے۔ تو وہ خود عرض کرتے ہیں نریدو، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں ان نأکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، کہ جو آسمان سے اس طرح کی خاص نعمتیں اتریں گی ہم اس میں کھائیں۔ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، کہ ایک تو یہ کہ ہم سن کر یقین کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک علم الیقین ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، مطلب دیکھ کر یقین کرنا۔ سن کے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہے، لیکن جب میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں تو یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو عرض کرتے تاکہ ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہو، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، ہم خود اس کو دیکھ بھی لیں اپنی آنکھوں سے، تو ہمارے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے، ہم جو آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم گواہ ہو جائیں گے۔ پھر آگے بھی مزید بیان فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو آسمان سے اس انداز سے دسترخوان اور نعمتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم اس پر گواہ بھی بن جائیں گے۔ تو پھر یہ انہوں نے کہا، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ اب تم روزے رکھو۔ پھر 30 روزے رکھنے کا انہیں حکم دیا۔ جب انہوں نے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد پھر وہ دعا میں شامل ہوئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ دعا فرمائی، غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، آسمان سے ہم پر دسترخوان اتار، اور جب وہ دسترخوان اترے گا تو وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ کیا بات ہے! یہاں پر دیکھیے کہ دسترخوان نازل ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ دن جب یہ دسترخوان ہم پر اترے گا ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ ذرا اندازہ کیجئے، یہاں علماء یہی فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تو وہ دن عید کا دن بن جائے۔ تو جس پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، تو جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ کیوں نہ عیدوں کی عید ہو جائے۔ کیا بات ہے! یہاں صاحب فرمایا ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، دسترخوان نازل ہو رہا ہے، تو جن کے سبب ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ان کے بارے میں رب نے فرما دیا لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب اگر تمہیں نہ پیدا کرنا مقصود ہوتا، یہ افلاک نہ بناتا، یہ دنیا نہ بناتا، لولاک لما خلقت الجنہ، محبوب اگر تمہیں نہ بنانا مقصود ہوتا تو یہ جنت بھی نہ بناتا۔ تو جن کے سبب یہ جنت کی بھی تخلیق ہوئی، وہاں کی نعمتوں کی تخلیق ہوئی، تو وہ جس وقت دنیا میں تشریف لے کر آئے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، وہ کیوں نہ عیدوں کی عید کا دن ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ سید وقار شاہ صاحب قبلہ نے جو ایک بات بیان فرمائی، تو یہاں جو ہے ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں نا، وہ سب آپ جو ہے وہ واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ احیی اخلق اور انبئکم، میں دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں یہاں ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ علماء نے لکھی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کام سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوتے ہیں۔ بے شک بیماروں کو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن چونکہ ذریعہ اور سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن رہے تھے، تو ان افعال کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب کی۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو یوں ظاہر کے اندر جو سبب ہوتا ہے تو نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں یعنی آپ کو جو معجزات عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی یہ کوئی
اسلام کی دین کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ کام اگرچہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے بے شک، کہ بیماروں کو شفا اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، بالکل لیکن ذریعہ اور سبب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں میں ٹھیک کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں تخلیق کرتا ہوں، میں خبر دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں، اور میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں۔ واہ، حالانکہ مردوں کو زندہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، بالکل، بے لیکن شک۔ چونکہ یہ سب کا سب اللہ کی دی ہوئی عطا سے ہو رہا تھا، اور اللہ کی عطا میں یعنی یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا دینا ہے اس میں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہیں زندہ کرنا تھا، یہ کوئی دو چیزیں نہیں تھی، یہ اللہ کے جو نبی علیہ السلام ہے فعل ان کا تھا، یعنی صادر ان سے ہو رہا تھا، عطا اللہ تبارک تعالیٰ کی تھی۔ تو یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ کوئی مقابلے والی صورت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مارا تھا اور مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرما دیا، نہیں، اس کا مرنا بھی رب کے حکم سے تھا اور زندہ ہونا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تھا، لیکن چونکہ صدور اس زندہ ہونے کا عیسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا، اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ زندہ میں کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری حیات مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں چونکہ ان کی عظمت رفعت بیان فرمائی، جیسے میں نے عرض کیا کہ بچپن میں ہی انہوں نے کلام فرمایا۔ اس سے پہلے بھی ایک معاملہ ہے جو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا صحیح، تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، روتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا اس کی کوکھ میں انگلیاں مارتا ہے اور بچے کو رلاتا ہے۔ صحیح، تو یہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے، اس کی انگلی کے اثر کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نبی ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت تو وراء الورا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے پہلے ہیں ان کی عظمت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو شیطان انگلیاں مارتا ہے، اس کی کوکھ میں چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے۔ ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی انگلی کے اثر سے محفوظ رکھا۔ واہ واہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پردہ، ایک دیوار، ایک رکاوٹ حائل فرما دی۔ بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابتدا ہی سے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت و رفعت تو یہ ہے، وہ قرین شیطان جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہر ایک کو گناہ کا گناہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کو سرکشی سکھاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جو قرین ہے نا وہ میری برکت سے ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ابتدا ہی سے شیطان کے اثر سے محفوظ ہے۔ پھر یوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے یا قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے، اور تھوڑی سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خصوصیت ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ظاہر ہے جو نبی الانبیاء ہے تو وہ بھی بالکل محفوظ ہیں کہ وہ اثر جو ہر بچے کے لیے ہوتا ہے نبی پاک کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہاں میرے لیے جو ذہن میں جملہ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے اثر سے وہ روتا ہے، اور جب نبی پاک پیدا ہوئے تو شیطان رونا شروع ہو گیا اور آج تک روتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت باقاعدہ روایتوں میں جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو وہ رویا تھا، ہاں جی، رونے کا بھی ذکر بالکل، اور جی خاک ڈالنے کا، اور بلکہ یہ چونکہ اس کی عادت تھی کہ یہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ کوکھ میں انگلی مارنے کے لیے آ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو اب اس نے وہی عادت کے مطابق اس نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی جو ہے نا وہ معاذ اللہ عام جیسے بچے ہوتے ہیں اس طرح دنیا میں تشریف لانا ہے، لیکن یہ تو نبیوں کے سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ یہ جیسے ہی کوکھ میں انگلی مارنے کے لیے آگے ہوا، اب روایت کے اندر الفاظ ہے فراقد جبریل، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جیسے گیند کو ٹھوکر مارتے ہیں نا، کک لگاتے ہیں، ایسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس ابلیس کو، شیطان کو ٹھوکر لگائی، کک لگائی آپ نے، اور یہ پہاڑیوں کے اندر جا کے گرا۔ جبرائیل امین کی کک ہو، آپ کا ٹھوکر لگانا ہو، فرشتوں کے سردار ہیں، اپنے شیطان کا بننا کیا تھا، قرب و جوار میں جگہ نہیں ملی، دور جا کے پہاڑوں میں گرا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شیطان کے اثر سے ابتدا کا وہ جو اثر ہوا کرتا ہے بچوں پر، وہ جو کوکھ میں انگلیاں مارتا ہے، اس سے اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محفوظ رکھا، اور ہمارے نبی علیہ السلام تو بڑی کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سن رہے ہیں، کیا پیارے پیارے معجزات بھی، اور اللہ پاک نے کیا آپ کو محفوظ فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ شیطان کی پہنچ کہ آپ تک پہنچے یا انگلی مارے، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک نے
محفوظ فرمائے، انبیاء جو ہوئے، خاص لوگ جو ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور پھر دیکھیں ابھی جو وقار شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل ڈائریکٹلی خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں۔ جب نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں، تو ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر کہ یا اللہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اللہ والوں کا وسیلہ دیں، اللہ والوں جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کا وسیلہ دے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو بھی اجابت کا جوڑا پہنایا جائے گا، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اگر کوئی نیک بندے ہوں، اولیاء اکرام ہوں، کوئی ولی کامل ہوں، علماء ہوں، مفتیان اکرام ہوں، نیک لوگوں کے پاس ہمیں جانا چاہیے، ان سے بھی ہمیں دعا کرواتے رہنا چاہیے۔ ابھی ہم انشاءاللہ عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ایک کلام سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم مبلغین دعوت اسلامی کی طرف بڑھیں گے۔ جی عظیم بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لم یاتی نذیرک فی نظر میں، لم یاتی نذیرک فی نظر میں، لم یاتی نذیرک فی نظر خبر للہ خبر میری، للہ خبر دریا کا جوش فی عطش سب بھوک دیا مورا من دھن سب سن
تن من دھن سب تن من دھن سب تن من دھن سب مورا من دھن سب پھونک دیا جان بھی پیار چلا جانا بس خام 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 نوائے رضا بس خام 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 نوائے رضا لائے طرز میری لائے رنگ میرا لائے طرز میری لائے رنگ میرا شاد ارے بات کہتا چار سے راہ بڑا جانا یاد نظیر ربی نظر سے تو نہ شد پیدا جانا جگ گاج تاج تورے سر سو سورے سر سورے جگ گاج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام جب دین اسلام کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام لے کر جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا طبقہ کہ جو انکاری ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ ساتھ نہیں دیتا، تو پھر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان پر لعنت تک کی گئی ہے، انہیں سزائیں بھی طرح طرح کی دی گئی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا کچھ واقعہ اس طرح بھی ہے کہ ان پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ شاہ صاحب کہ یہ کیا سبب تھا، کس وجہ سے بنی اسرائیلیوں پر جو لعنت کی گئی ہے، کیا سبب بنا؟ جی، یہ جو ہم واقعہ سن رہے تھے مائدہ دسترخوان نازل ہونے جی۔ کا، تو اس کے تسلسل میں بھی ہے یہ بات، اور دوسرے حوالے سے بھی یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ اب یہ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ بعض لوگوں کا تو اس کو کہنا چاہیے تکیہ کلام ہوتا ہے گویا، مطلب زبان پہ ہر تیسرے لفظ کے بعد یہ آ رہا ہوتا ہے لعنت ہو لعنت ہو، اور اس کو نارملی لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ یہ ہمارے یہاں تقریباً عورتوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، گھروں میں بچہ کوئی کر دے یا کوئی بات کر دے تو اس میں اسلامی بہنیں جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ لعنت کا مطلب کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ خواتین جو ہیں وہ بھی احتیاط کریں کہ جو بات بات پر بچوں کو یا کسی کو بھی کہہ دیتی ہیں، یا کوئی بھی کہتا ہے ایکس وائی زی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کسی کو بھی یوں مسلمان کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ان پر جو ہے لوگوں پر کی گئی تھی لعنت، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کیا اور بڑا ان پر سخت بھی عذاب بھی نازل ہوا، اور اس کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ دسترخوان نازل ہونے کی دعا کی، جیسا کہ ہم نے سنا، اور اس کے مطابق پھر آسمان سے وہ دسترخوان نازل بھی ہوا۔ اس میں لکھا ہے کہ 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں، اور پھر دیگر مفسرین نے دیگر تفصیل بھی لکھی ہے کہ اس دسترخوان پر کیا کیا چیزیں تھیں جو آسمان سے نازل ہوئیں۔ بہرحال یہ اللہ کی نعمتیں، آسمان سے فرشتے لے کر اس کو نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
کہ کیسا منظر ہے، آسمان سے یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن اس کے متعلق پھر ایک حکم یہ دیا گیا تھا. ایک تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انی منزلھا علیکم، کہ بے شک میں تم پر وہ اتارتا ہوں، کہ جو تم نے دعا کی دسترخوان ہے یہ تم پر میں اتارتا ہوں. پھر فرمایا لیکن پھر اس کے بعد جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دیا ہوگا. کہ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک تو دیکھے بغیر کا ایمان ہوتا ہے، اور یہاں تو آنکھوں سے دیکھ لیا دیکھے بغیر، لیکن یہاں تو آنکھوں سے دیکھ رہے رب کی قدرت کو آسمان سے. اب اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا تو فرمایا پھر جو ہے وہ ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو بھی جہان میں عذاب نہیں دیا ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو اللہ کی نعمت آئی ہے اس کو تم کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی اور اگلے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھنا. اب یہ جو آ گیا اس کو پیٹ بھر کر کھاؤ لیکن اگلے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھنا. لیکن ان میں کچھ ایسے تھے نافرمان قسم کے افراد کہ انہوں نے جناب وہ حوث کے مارے کہہ لیجئے، کس کے مارے کہہ لیجئے، کہ انہوں نے اگلے دن کے لیے اس کو بچا کر رکھا، چھپا کر انہیں رکھ لیا، خیانت کر ڈالی. تو پھر اس پر جو ہے اللہ پاک کا ان پر عذاب اس طریقے سے آیا کہ ان کو مسخ کر کر بندر اور سور بنا دیا گیا. یعنی جب وہ سوئے تو صبح اٹھے تو ان کو مسخ کر دیا گیا تھا، چینج کر دیا گیا تھا، خنزیر، سور اور بندروں کی شیپ کے اندر تبدیل ہو گئے تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی موت کے لیے دعا کی اور تیسرے دن یہ لوگ بھی مر گئے. تو اس انداز سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی زبان داؤد سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. اور داؤد علیہ السلام کا بھی واقعہ جو ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ سبت کے دن، ہفتے کے دن کی جو نافرمانی شکار کیا تھا، پھر وہ بھی جو ہے مسخ کر کر بندر بنا دیے گئے تھے. جی شکار کیا تھا تو پھر وہ جو ہے وہ مسخ کر کر بندر بنا دیے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھا کہ وہ سرکشی کرتے رہتے تھے. نافرمانی، عصیاں کیے، گناہ کیے اور سرکشی کی، اس کی وجہ سے ان پر یوں لعنت کی گئی اور دنیا کے اندر ہی اس طرح کا ان پر عذاب ہوا. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم گناہ کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، اب یہ تو خاص رحمت للعالمین کا رحمت کا صدقہ ہے کہ ہماری اس امت پر، حضور علیہ السلام کی امت پر اس طرح کا عذاب نازل نہیں ہوتا. لیکن بہرحال بقیہ اگر ہم اعمال برے کریں گے تو انفرادی سطح پر یا یوں کہہ لیجیے چھوٹے پیمانے پر کچھ نہ کچھ اس کا دنیا کے اندر بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہی ہے. کچھ نہ کچھ نہ ہم بے برکتی کا کبھی رونا رو رہے ہوتے ہیں، کبھی اور دیگر آفات و بلیات ہم پر آتی رہتی ہیں. اس طرح کا اجتماعی عذاب اگرچہ ہم پر نازل نہیں ہو رہا تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک اور سبب جو ہے لعنت کا اس کو بیان کیا گیا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہیں یہ جو پروگرام ہے یا جو ہم واقعات سن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی واقعات بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن ان واقعات کے اندر جو ہے ہمارے لیے بہت کچھ درس موجود ہوتا ہے، سبق موجود ہوتا ہے. تو اس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. قرآن کا مقصد محض واقعہ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس واقعات کے تناظر میں جو ہمارے لیے درس ہے، لیسن ہے، اس کا بیان کرنا بھی ہے. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے. یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا. جب بنی اسرائیل گناہ کے کاموں میں مشغول ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا. جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے. ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب وہ برائیوں میں پڑے، ایک تو برائیوں میں گناہوں میں پڑے، پھر اس کے بعد جو ان کے اچھے لوگ تھے جو انہوں نے بھی کیا کیا، ابتداءً تو منع کیا لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ ان سے اپنا تعلق توڑ لیتے بلکہ ان کے ساتھ انہی کاموں کے اندر مشغول ہو گئے، اٹھنے بیٹھنے والے بن گئے، تو پھر ان پر جو ہے وہ لعنت کر دی گئی. تو یہاں اور بہت ساری روایات احادیث کے اندر یہ مضامین موجود ہیں کہ جب لوگ برائیوں میں پڑیں اور نیک لوگ جو ہے وہ انہیں روکیں نہیں، منع نہیں کریں، تو پھر اس کے بعد جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ سب کو گھیر لیا کرتا ہے. تو یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ جب کچھ افراد جو ہے وہ برائیوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، ایک باپ ہونے کی حیثیت میں اس پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس کی اولاد اگر گناہوں کی طرف جا رہی ہے تو وہ اس سے بھی روکے، اسے برائی سے روکے. اگر آپ دیکھتے ہیں، مطلب یہ ایک مثال یوں لے لیجئے، کسی
کسی کے باپ کو پتہ چلے، والد صاحب کو پتہ چلے کہ بھئی آپ کا بیٹا 10-12 سال کا ہے یا 16-17 سال کا، بھائی فلاں جگہ بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے جی سگریٹ نہیں پینی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ہو والد صاحب رات میں ہی ڈنڈا لے کے جی گھر میں گھوم رہا ہے، آج میرا بچہ آ جائے، جب وہ گھسا اور اس کے بعد پھر جو ہو رہا ہے سگریٹ پیتا یوں، ٹھیک ہے جی منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، لیکن اگر والد صاحب کو پتہ چلے کہ بھئی آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو مطلب کوئی ری ایکشن بھی نہیں، بلکہ اس نے بھئی ہمیں کیا بتا رہے ہو، ہم خود ہی ایسے ہی ہیں، تو مطلب یہ زیادہ بڑی بات تھی کہ جب آپ کے بیٹے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو زیادہ اس سے روکے۔ اچھا آپ کیوں سگریٹ سے روک رہے تھے؟ کہ بھئی یہ نقصان دہ، صحت کے لیے نقصان دہ، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ، صحت کے لیے نقصان دہ چیز سے روک رہے ہیں، لیکن بھائی جو وہ گناہ کر رہا ہے وہ بھی تو نقصان دہ ہے، اور وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ سگریٹ کا دھواں اس کا کیا جلائے گا، جو کہ جہنم کا جو ہے وہ عذاب ہے، وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے ان گناہوں کے سبب، اگر وہ وہاں ڈال دیا گیا تو یہ چیز سوچنا بہت ضروری ہے۔ جی میں آپ کی گفتگو یہ سوچ رہا تھا، دیکھیں ہمارا ہوتا یہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں جی کہ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، اس کے لیے ہم بہت سارا پلان بنا کر رکھتے ہیں۔ ہم یعنی جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کچھ نہیں کرتے، یہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، کتنی محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم تک لگاتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل بن جائے، یہ کسی پوسٹ پر پہنچ جائے، ان کا گھر اچھا ہو جائے، ان کی آگے کی جو زندگی فیوچر ہے کے لیے جو وہ بالکل پرسکون ہو جائے، اس سکون کے لیے اپنے آپ کو گلا دیتے ہیں۔ ایون کہ بارش کو نہیں دیکھا جاتا، آندھیوں کو نہیں دیکھا جاتا، طوفان کو نہیں دیکھا جاتا، مبالغتاً عرض کر رہا ہوں کہ سردی ہے، گرمی ہے، کچھ بھی ہے، تگ و دو محنت یہ جاری رہتی ہے، کیونکہ میرے بچوں کا مستقبل جو دنیا کا ایک مستقبل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں، ابھی جس طرح وقار شاہ صاحب بھی گفتگو فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ گناہوں میں پڑ گئے ہیں تو ہم کیوں ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے؟ کیا ان کا آگے کا مستقبل کوئی اور مستقبل نہیں ہے؟ ایک مستقبل قبر کا بھی مستقبل ہے، جی ہاں، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل قبر کا مستقبل بھی ہے۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ گھر کے لیے تو سوچا ہم نے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کا اچھا سا گھر بنا لیں، تو کیا اس کا جنت میں ہم نے گھر نہیں بنانا؟ کیا اس کو ہم نے جنت میں راحتیں نہیں پہنچانی؟ کیا ہم نے اس کو ایسے اعمال کی طرف نہیں لے کر آنا کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کا راہی ہو جائے؟ اس فیوچر کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے۔ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت پیارا سبق ہے اس میں کہ جو گناہوں کو ہوتا دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس میں تو بہت بھی آ جائیں گے، اس میں بہت اساتذہ آ ساری جائیں صورتیں آ جائیں گی، یہ آپ نے جیسے ایک ہم اس طرف لے کر گئے بات کو، لیکن یہ جہاں بھی آپ کی چلتی ہے یا آپ کے بولنے سے کلکم راعن و کلکم مسئول، جی ہر ایک تم میں سے جو ہے وہ نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کے بارے میں نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جہاں بھی آپ کی چلتی ہے یا آپ کے بولنے سے فرق پڑ سکتا ہے، وہاں پر لوگوں کی کیوں آپ بولیں گے، تو یہ ہوتا ہے نا آدمی کو کہ میں بولوں گا، منع کروں گا، تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو منع کرتا ہے وہ بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، تو یہ ابھی تو ذرا میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت کر رہے ہوتے ہیں، بڑے خیر خواہی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر میں انہیں روکنے ٹوکنے والا بن گیا تو پھر ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں آ جائے گا یار یہ بندہ تو یہ کرو تو منع کرتا، وہ تو مجھ سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اپنی بس وہ کہ میرا ایک بنا رہے سکہ، اس کی وجہ سے ہم اگر برائیوں سے منع کرنے سے رکے، پھر یہاں جو یہ صفت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی وہ یہی تھی کہ وہ انہیں برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، اور پھر یہ بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک جملہ آپ سنتے ہوں گے کہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو یہ آوے کا آوا ایسے ہی بگڑتا ہے کہ جب منع کرنے والے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر گناہ کرنے والے گناہ پر جری ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پورے معاشرے کا رخ پلٹتا چلا جاتا ہے۔ درخت کو اگر ہم سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بچپن سے ہی، جب پودا تھا ہمیں تبھی اس کو سیدھا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا اگر ہم عدنان بھائی باغیچے وغیرہ میں جاتے ہیں تو مالی بڑے اچھے انداز سے درخت کے ساتھ وہ ایک سوکھا تنا لگا دیتے ہیں، پھر اس کو باندھا بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ کیا ہے کہ اس کو ابھی ہم سیدھا کر دیں، اگر اس کو ابھی ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ٹیڑھا ہو جائے گا، جب ٹیڑھا ہو گیا اور یہ تناور درخت بن گیا پھر یہ ٹوٹ جائے گا، سیدھا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال اور بھی میرے ذہن میں تھی کہ جب یہ برائی سے جو یہ منع کرنے کا رکھا ہے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ شریعت تو مطلب قرآن و حدیث کی آیات اور قرآن کی آیات اور حدیث لے کر چلے جائیں تو یہ پورا چیپٹر ہے کہ جب برائی کو منع کرا نہیں جاتا تو وہ پھر پھیلتی اور بگاڑ کیسے ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ لیجیے روزانہ میرا صبح بھی جس جگہ سے آنا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک چورنگی ہے، وہاں پر وہ لگا ہوا ہے
جو سگنل ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کبھی کبھی جب وہاں پر وہ ٹریفک جام ہوتا ہے اس کے بعد جو مطلب کہنا چاہیے رسوائی ہوتی ہے اور کیا اس کے لیے جملے یوز کروں میں, وہ ہوتا کیسے ہے آپ کا بھی اپنا مشاہدہ ہوگا کہ ایک بندہ سگنل توڑتا ہے نا, ایک بندہ سگنل توڑتا ہے, وہ غلط گھستا ہے, پھر دوسرا تو آ ہی رہا ہوتا ہے, وہاں سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے ٹریفک جام ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سب پھنس جاتے ہیں, اور وہ اتنی بری طریقے سے پھنستے ہیں کہ پھر وہ جس کو میں نے کہا نا آوے کا ہوا بگڑ جاتا ہے, کسی کو نکلنے کا اس جگہ نہیں مل ہوتی. تو وہ اگر وہ پہلا جو آگے بڑھا تھا جس نے سگنل کا خیال نہیں کیا تھا, ریڈ لائن کراس کی تھی, ریڈ لائن کو دیکھے چل رہی ہے پھر بھی آگے بڑھا تھا, اس کو اگر پیچھے کر دیا جاتا, اس کو روک لیا جاتا تو سارا سیٹ اپ صحیح رہتا, سب آرام سے نظام چلتا رہتا. ایک کراس کی لائن اس کی وجہ سے دوسری گاڑی ادھر پھنسی, پھر تیسری بڑی, اس کے بعد جو ہے نا سب کو ادھر سے گزرا ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ایک اصول رکھا ہے, اگر معاشرے کو آپ پرسکون انداز سے چلانا چاہتے ہیں تو اس کا اصول یہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے قوانین بتائے ہیں اس کے مطابق چلا جائے, اور جو غلط آگے بڑھے لائن کراس کرے, ریڈ لائن کراس کرے, اسے روک لیا جائے. جب اس کو روکا جائے گا تو پھر معاشرہ پرسکون ہوتا چلا جائے گا, سب اپنی اپنی لائن پہ چلتے رہیں گے, پرابلم نہیں ہوگی. ورنہ ہم نے یہ سب کا دکھ ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ یہیں سے ہی شروع ہوتی ہے معاملہ. دراصل احساس کی بات ہے شاہ صاحب, جیسے آپ نے یہ مالی والی مثال دی ہے, جب کسی شخص کو اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں احساس ہو جائے نا کہ یہ جہنم کے راستے پر چلنے لگا ہے, اگر وہ اسی وقت روک لے گا. دیکھیں غلط سمت میں بڑھتے ہوئے قدم, جب معلوم ہے کہ یہ اس کا جو اختتام ہے نا یہ ایک گڑھے پر ہو رہا ہے اور یہاں اس نے گر جانا ہے, اگر آپ کچھ دیر کا توقف کریں گے نا کہ ابھی تو اس نے قدم بڑھانا شروع کیے ہیں, قریب میں جائے گا تو روک لوں گا, دیکھ بھی رہے ہیں, تو یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ کی توجہ اس وقت جب روکنا تھا تو کہیں اور ہو. تو اس لیے وہ جو طریقہ کار, جو رستہ غلط سمت میں جا رہا ہے, جو یوں کہہ لیں کہ جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے, اس پر پہلے ہی روک لیا جائے. جڑی بوٹیوں کو کسان جو ہے نا کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو اگنے کے بعد کہتا نہیں ابھی تو فصل بہت بڑی ہوگی بعد میں اس کو وہ کر لیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص وہ حضرات کے جو کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں یا جو دیکھتے رہتے ہیں, ابھی جڑی بوٹیاں زمین سے سر نکال رہی ہوتی ہیں, اگ رہی ہوتی ہیں, اور ان کو وہ جو گوڈی کا عمل کیا جاتا ہے انہیں جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے کہ اسی وقت اس کی جڑ کو ختم کر دیا جائے. ورنہ کیا ہوگا, جو آپ پانی لگا رہے ہیں وہ بھی جڑی بوٹیاں جس نے نقصان پہنچانا ہے آپ کی فصل کو, وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں, پانی بھی وہ لے رہی ہیں, خوراک بھی وہ لے رہی ہیں, کھاد بھی وہ لے رہی ہیں, دیگر اور چیزیں جو آپ دے رہے ہیں وہ سب کی سب وہ لے کر وہ تناور بنتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ جو فصل جس کا آپ کو فائدہ ہونا تھا وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے ہی جب بچہ جب وہ غلط رستے کی طرف جانے لگا ہے وہیں روکیے اس کو, یعنی کہ ابھی تو بچہ ہے بعد میں سمجھا دیں گے, پھر بعد میں یہ سمجھنے والا نہیں ہے, پھر یہ سرکشی کر کے گناہ کر کر کے پھر اس کی عادت بن چکی ہوگی, اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب آپ اس وقت میں جب کہ عادت آپ نے بگاڑ دی ہے اب سمجھانے کے لیے جائیں گے نا تو اب یہ آپ کا بھی نافرمان ہو جائے گا, اب آپ کی بھی بات نہیں مانے گا. اس لیے عقل مندی کا, دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ابتدا ہی سے غلطی کو, غلط کام کو روکا جائے تاکہ وہ آگے بڑھے ہی نہ اور معاشرے کے اندر بالکل ایسے ہی مدنی چینل کے ناظرین کہ ابتدا سے ہی جو برائی ہے اس کو ابتدا سے ہی ختم کر دیا جائے. اگر بچے کو دیکھتے ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں, آپ کے ساتھ, یا آپ کی سنتا ہے, آپ کو پتا ہے یہ آپ کی سنتا ہے, آپ کی مانتا ہے, اب تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں گے. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بندہ گناہ کر رہا ہے, ہم پھر بھی اس کو جناب عزت دے رہے ہیں, اس کے گناہوں پر کوئی کلام ہی نہیں کر رہے, ہم اسے بات بھی نہیں کر. جب مجھے پتا ہے کہ میری یہ سن لے گا, میری مان لے گا, اب تو مجھ پر واجب ہے, لازم ہے کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دوں, اس کو گناہوں سے بچاؤں. تو اس میں بہت ساروں کے لیے یہ ہم نے تو ایک یوں کہیے کہ ایک آئینہ مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سامنے رکھا ہے, وگرنہ بہت ساری مثالیں آپ کی ذہنوں میں بھی آ رہی ہوں گی, آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی ہمیں نیکی کی دعوت بنتی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں, اس مقام پر بھی ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عدنان بھائی, اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کئی ایک معجزات سے بھی نوازا ہے, اور اس میں معجزہ ایک بڑا عظیم معجزہ معراج ہے. اچھا, اس معجزہ معراج کا میرا یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ آج ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو اس میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی شب معراج عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات فرمانا، تو کیا یہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ کیا ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اور آپ آسمانوں پر جلوگر ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج چونکہ وہ مسجد اقصیٰ کے بعد جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے کر گئے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اب یہاں احادیث مبارکہ میں جو ذکر ہے، چونکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں، جسے ہم ویلکم کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یوں بڑھ کر استقبال کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو مرحباً بأخی صالح، اس طرح کے الفاظ بھی جو ہے وہ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ ہمارے صالح بھائی کا آنا مرحبا مبارک فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات ہونا، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ دوسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ ارشادات بھی ارشاد فرمائے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کے بارے میں فرمایا، احادیث میں آتا ہے ذکر، کیونکہ اللہ پاک کا قرآن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ویسے تو ہماری رہنمائی ہر جگہ پر ہی کرتے ہیں، اور پھر دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرنا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو احادیث میں آیا ہے وہ کیا ہے، چند ایک اگر احادیث آپ بیان فرمائیں۔ جی، احادیث کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، اور اگر میں تھوڑی سی آپ سے اجازت لوں کہ احادیث سے پہلے ایک بڑی اہم بات یہاں میرے پاس موجود ہے۔ جی 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 قاسم ضرور۔ صاحب مدظل العالی نے جو اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب ہے اس میں اس کو ذکر کیا ہے، اور وہی ہمارے معاشرے میں اصلاح یوں کہہ لیجیے عقائد اور اعمال کے حوالے سے بھی اس کے اندر درس موجود ہے، تو اس کو بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں، اور معلومات بھی ہے اس میں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہود و نصارہ کا ایک جو ہے وہ عقیدہ اس طرح کا بھی تھا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہ الفاظ یوز کر رہے ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، مراد ان کی ہوتی تھی جیسے باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے اس طرح سے ہم ہیں، اور جو ہے وہ ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اس طرح کے انہوں نے بڑے عجیب عجیب عقیدے جو ہے نا گڑھ لیے تھے کہ اگر ہمیں عذاب ہوگا بھی تو بس تھوڑے دن کے لیے ہوگا اور ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اس لیے وہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا بھی گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم تو ویسے ہی نبیوں کے اولاد میں بنی اسرائیل بڑے انبیاء کرام آئے تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ تو ان کے لیے یہ بھی فرمایا گیا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم یہ دعوے کرتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو یہ تمہارا محض دعویٰ کر لینا یہ قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا۔ کیا بات ہے، تو یہ تمہارے دعوے کرتے رہنے سے تم اللہ کے محبوب نہیں بن جاؤ گے، پیارے نہیں بن جاؤ گے، بلکہ تمہیں درست عقیدے کو اختیار کرنا پڑے گا، جو عقائد ہے اور جو نبی آخر الزماں آنا تمہاری کتابوں میں موجود، تمہیں تمہارے نبیوں نے بتایا اور ساری نشانیاں ان میں پا رہے ہو، تو دعوے کر کر بات نہیں بن جائے گی، بلکہ عمل کے میدان میں آنا پڑے گا۔ تمہیں درست عقیدہ اختیار کرنا ہوگا، ان کو نبی آخر الزماں ماننا ہوگا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات کو ویسے ہی ماننا ہوگا جیسا یہ نبی آخر الزماں بتا رہے ہیں، اور پھر ان کی اتباع کرو گے، ان کی سنتوں، ان کے طریقے کو اختیار کرو گے، تب اللہ کے محبوب بنو گے، پیارے بنو گے۔ تو محض دعوے کر لینا اور دعوے کر کر کے بھئی ہمیں جو ہے وہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، تو یہ بات چلے گی نہیں، بلکہ یہ یہود و نصارہ کا فعل ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور اس کے رد میں اللہ پاک نے یہ بھی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں، تو فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب کیوں دیتا؟ یعنی بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات ہیں کہ جب انہوں نے ابھی بھی ہم نے سنا کہ بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، تو اگر تم ایسے ہی پیارے ہو جس طرح کے تمہارے دعوے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی عذاب نہیں ہونے والا، مرنے کے بعد تو چھوڑو تمہیں دنیا میں بھی عذاب ملتے ہیں،
تم پر دنیا کے اندر بھی اتنی سختیاں آتی ہیں تمہارے اوپر جو ہے وہ ایسے ایسے عذاب نازل ہوتے ہیں، تو اگر تم اتنے ہی پیارے ہو تو تم پر یہ دنیا میں عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ پھر فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایسے ہی بشر ہو جیسے کہ اس کی اور مخلوق ہے، اللہ نے جیسے اور مخلوق بنائی ہے بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک عام آدمی ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا اللہ بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ تو تم اپنی طرف سے یہ طے کر کر بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا، تم بخشے بخشائے ہو، تو یہ غلط ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اعمال سے بے نیاز جان کر خود کو جنت کا حقدار اور گویا معاذ اللہ ٹھیکیدار بنا لینا، یہ طریقہ ہے یہود و نصارہ کا۔ تو اسی طریقے کی بات سوچ جو ہے کچھ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ملنگ ٹائپ فقیر وغیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو فقیر اور پتہ نہیں لگے دم مٹے غم قسم کے، تو وہ جو ہے نا ایسے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، مطلب معاذ اللہ یہی اعمال سے چھوڑو۔ نہیں آپ نے سنا ہوگا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، تو وہ اس طرح کے جو نعرے بلند کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی پس منظر یہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ شریعت کی بات کریں گے تو اس میں نماز پڑھنی پڑے گی، اس میں گناہوں سے بچنا پڑے گا، اس میں کچھ کرنا پڑے گا، اب کرنے میں تو لگتی ہے محنت، تو وہ تو ہم نے ہونی نہیں ہے، تو اس طرح کے معاذ اللہ نعرے لگانا شروع کر دیے، تو یہ بالکل کوئی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبوبیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محبوب کے طریقے کو اختیار کیا جائے، تو اس کے بغیر یہ دعوے محض کر کر بات نہیں بنے گی۔ تو یہ بالکل اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لیجئے کہ شریعت 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 کیا ہے، اس کے محبوب کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو بنایا ہے ان کو جو طریقہ دیا ہے، جو باتیں دی ہیں، کوئی اس کو چھوڑ دے اور پھر بولے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک کے محبوب، اچھا انبیاء کرام اللہ پاک کے محبوب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، جی ایسے محبوب کے حبیب اللہ ہیں، سبحان اللہ، آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، نبی یعنی اللہ پاک کے یہ بھی محبوب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار یہ بھی اللہ پاک کی محبوب۔ لیکن اگر ہم ان ساری ہستیوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اچھا ہم اہل بیت اطہار کو دیکھیں، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کیسی نماز کی پابندی کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد میں اٹھیں، تو آج وہ بندہ جو کہے کہ میں تو بڑا محبوب ہوں اور میں تو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کیسا محبوب ہے؟ فاتبعونی، اتباع تو لازم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی شریف ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تو داڑھی مبارک تو سینے پر، گھنی داڑھی مبارک سینے پر ہوتی تھی، اتنی گھنی داڑھی مبارک تھی آپ کی۔ اچھا صحابہ کرام کی، دیگر صحابہ کرام کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھنے والے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے، وہ تو ایسی مبارک ہستیاں ہیں۔ تو اس میں تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم اگر یہ کنسیپٹ ہے کہ داڑھی میں کہاں دین رکھا ہے، توبہ توبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بسا اوقات ایسا جملہ بھی کہہ دیتے ہیں، کتنا سخت جملہ ہے یہ مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے ایسا جملہ کہنے والوں کو کہ ہمارے لیے شرعی حکم کیا بنے گا۔ دین اسلام کی کہیں توہین تو نہیں کر رہے، شریعت مطہرہ کی کہیں توہین تو نہیں کر رہے والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نماز تو وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ تو نماز کی پابندی ہو اور قرآن پاک کی تلاوت ہو، دیگر سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں شریعت مطہرہ کا لحاظ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن میں آ جائیں، ہمارا معاشرہ پر امن ہو جائے، جس طرح وقار شاہ صاحب کچھ دیر پہلے گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی پر امن ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں، ہم ان پر عمل کریں۔ شریعت مطہرہ کو اگر ہم لاگو کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی نافذ کرتے ہیں، تو ہمارا معاشرہ پر امن ہو جائے گا۔ دیکھیں فرض سے معاشرہ بنتا ہے، ہر فرض یہ نہ سوچے کہ یہ ٹھیک ہوگا، فلاں ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں، میں اپنے اوپر غور کروں، میں سدھر جاؤں
میں ٹھیک ہو جاؤں، انشاءاللہ ہمارا سارا ایک ایک بندہ کرتا جائے گا، تنکا تنکا اللہ کرے گا جڑتا جائے گا، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن ہی جائے گا. تو ہم سب مل کر اگر کوشش کریں گے تو اپنے اوپر اب جب شریعت مطہرہ کو نافذ کریں گے تو ہمارا انشاءاللہ خود بخود معاشرہ جو ہے پر امن ہو ہی جائے گا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ میں دنیا میں آپ تشریف لائے اور زمین میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی. یعنی دنیا میں آپ کا تشریف لانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمانا، کیونکہ یہ آخری ٹائم میں 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت ساری عظمتوں اور رفتوں سے نوازتا ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اگرچہ آسمانوں پر حیات ہیں لیکن آپ دنیا میں تشریف بھی لاتے ہیں، اور ایک بار نہیں ہر سال تشریف لاتے ہیں. جب حج کا موسم ہوتا ہے تو حج کے موسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ کے لیے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر زمزم شریف بھی نوش فرماتے ہیں. اور کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ وہ جو سال میں ایک بار تشریف لا کر حج کے لیے آتے ہیں پھر زمزم شریف نوش فرماتے ہیں تو وہ پورا سال انہیں کفایت کرتا ہے. اور نہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ نبی علیہ السلام، اور پھر حدیث پاک میں ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کا ذکر ہے حدیث پاک میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا تھا معاملہ، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بتایا. اور جو الاصابہ ہے فی تمییز الصحابہ، اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو 4 نبی علیہ السلام ہیں وہ اب بھی ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہے، ظاہری حیات کے ساتھ. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات جاودانی عطا فرمائی ہے، لیکن 4 نبی علیہ السلام وہ ہیں جو ظاہری حیات سے متصف ہیں. ان میں ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام. یہ 2 اللہ کے نبی آسمانوں پر حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں، اور دوسرے 2 زمین پر ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. تو اب الاصابہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ یہ 4 حضرات ہر سال حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور زمزم شریف بھی نوش فرماتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یوں یعنی ان کا یہ تشریف لانا، حیات سے متصف ہونا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک ان کو ظاہری حیات سے متصف رکھے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور یوں کہہ لیں کہ ان کا اس وقت جو آنا ہوگا وہ بحیثیت نبی کے نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، دل تو کر رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو اور بھی آگے بڑھائیں، اتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر ہم سے دانستہ غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے انبیاء ہم